बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जब मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जलसों के अंदर बात करते थे और मुल्क की तनज़्ज़ुली की वजूहात बताते थे तो उनमें से एक वजह नेपोटिज़म यानी कि अकरबा परवरी बयान की जाती थी। माजी की हुकूमतों पे हम हमेशा मोतरज़ रहे हैं कि मन पसंद अफराद की भर्तियाँ करके शख्सियात को मजबूत और इदारों को कमज़ोर किया गया। ज़फ़र हिजाज़ी, कमर ज़मान चौधरी, अताउल हक कासमी, फवाद हसन फवाद, अहद चीमा, ये माजी करीब की वो मिसालें हैं जो यकीनन आपकी याददाश्त में होंगी। हमारा हमेशा ये अलमिया रहा है कि सियासी वाबस्तगी और ज़ाती कुर्बत के हामिल अफराद को कानून के ताबे नहीं किया जाता, बल्कि कानून को मनपसंद अफराद के ताबे कर दिया जाता है। असद उमर साहब के हवाले से आज ऐसा ही एक केस हम आपके सामने पेश करते हैं, और वो ये कि 18 फरवरी 2015 को पीडो यानी कि पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अकबर अयूब की गैर कानूनी खिलाफ ज़ाब्ता और मैरिज से हटकर तैनाती का ये मामला है। इसी महकमे में पख्तूनख्वा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पीडो के एक अकाउंटेंट जिनका नाम फजल रहीम है, उन्होंने अकबर अयूब के बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव खिलाफ ज़ाब्ता तैनाती के ख़िलाफ़ पेशावर हाई कोर्ट में अपने वकील के तवस्सुत से एक पिटीशन दायर की। 7 जून 2017 ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले से और इस केस की समाअत के दौरान इंतहाई काबिल तशवीश इंकशाफात जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। पीडो एक्ट में पीडो के चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए जो क्राइटेरिया सेट किया गया है वो आप देखिए ज़रा, आपके सामने इस वक्त आ रहा है। ये पीडो एक्ट है जिसका सफ़ा नंबर 3 है और पॉइंट नंबर 3 है, जिसके अंदर वो क्राइटेरिया जो है वो बयान किया गया है। Government shall appoint the chief executive officer of the organization from amongst the persons having expertise in the field of energy and power section on such terms and conditions as the government may determine। यानी कि एनर्जी और पावर सेक्टर में माकूल तजर्बे के जो हामिल अफराद हैं वही इस ओहदे के अहल तस्वुर किए जा सकते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव की असामी के लिए 4 अप्रैल 2014 को एक इश्तिहार दिया जाता है, और वो इश्तिहार जो है वो पीडो एक्ट जो अभी हमने आपको बताया है उसके ऐन मवाफिक होता है। वो इश्तिहार भी ज़रा देख लीजिए जो आपके सामने इस वक्त आ रहा है। ये इश्तिहार के अंदर वो तमाम की तमाम क्वालिफ़िकेशंस जो कि एक्ट में हैं वो सामने रखी जाती हैं, लेकिन चूँकि मकसद मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर साहब के यार ख़ास अकबर अयूब को नवाजना था, और अकबर अयूब पहले शाया होने वाले इश्तिहार पे क्योंकि पूरा नहीं उतरते थे, इसलिए 18 सितंबर 2014 को एक नया इश्तिहार जारी किया जाता है, और इस इश्तिहार में चीफ एग्जीक्यूटिव की आसामी के लिए दरकार क्राइटेरिया को अकबर अयूब साहब की अहलियत के मुताबिक बदल दिया जाता है। यानी जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं कि कानून को मनपसंद अफराद के ताबे कर दिया जाता है, ज़ाती वफादारों को कानून के ताबे नहीं किया जाता। चूँकि अकबर अयूब साहब बेमसले मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना के मौशी अमूर पे गिरफ्त रखते हैं, इसलिए ख़ास तौर पे अकबर अयूब साहब के लिए मुरतब किया गया 18 सितंबर को जारी किए जाने वाला इश्तिहार ये जो आपके सामने है, इसका सफ़ा नंबर 2.5 ये आपके सामने हमने रखा है कि किस तरीके से तब्दील किया जाता है। यानी खैबर पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ाइनेंशियल सेक्टर में तजुर्बा रखने वाला उम्मीदवार भी अब पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर हो सकता है, जो कि पीडो एक्ट की सरीहन खिलाफ वर्जी है, और ये इश्तिहार खुल्लम खुल्ला कानून की धज्जियाँ बिखेरने के मुतरादिफ है। पीडो एक्ट में चीफ एग्जीक्यूटिव की तैनाती के लिए अहलियत के लिए मयार क्राइटेरिया सेट किया गया है, वो हम पेशावर हाई कोर्ट के अपने एक डिसीजन सफ़ा नंबर 3 पॉइंट नंबर 3 के ज़ुमरे में आपको पहले ही दिखा चुके हैं कि वो क्राइटेरिया क्या है। सिर्फ यही नहीं, सितम दर सितम ये है कि इस आसामी के लिए कुल 122 अफराद ने अप्लाई किया। इनमें सिर्फ 18 अफराद को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। इन 18 अफराद में से 4 अफराद ने
55, جبکہ اکبر ایوب صاحب نے صرف اور صرف 52 مارکس حاصل کیے۔ انرجی اینڈ پاور سیکٹر میں نہ صرف متعلقہ تجربے کے حامل بلکہ تحریری امتحان میں زیادہ نمبرز لینے والے، زیادہ مارکس حاصل کرنے والے امیدواروں کو نظر انداز کر کے غیر متعلقہ تجربے کے حامل اور صرف 52 نمبرز حاصل کرنے والے اکبر ایوب صاحب کو تعینات کر دیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے اپنے فیصلے میں کیا لکھا ہے وہ ملاحظہ کیجئے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا خود کا یہ فیصلہ جو ہے وہ ان افراد کے حوالے سے جن کے مارکس زیادہ تھے، جن کو اگنور کیا گیا اور جس نے کم لیے، ان 14 میں سے ایک کینڈیڈیٹ یہ اکبر ایوب صاحب تھے، ان کے حوالے سے کیا کہتا ہے یہ آپ کے سامنے سکرین پر بھی ہے۔ اس پوری تمہید کا مقصد یہ ہے، اس مقدمے سے متعلق جو حقائق ذہن نشین کرانا تھا، وہ سوال اب یہ بنتا ہے کہ اکبر ایوب کی تعیناتی کس کی ایما پہ کی گئی؟ اس کا جواب بھی ہم اسی عدالتی کارروائی سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ عدالت کا اپنا فیصلہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اس میں کون ملوث ہے، کس کی ایما پر ان کی تعیناتی جو ہے وہ کی گئی ہے، اور عدالت میں کارروائی کے دوران یہ حقائق سامنے آئے کہ موصوف یعنی کہ اکبر ایوب صاحب موجودہ وزیر خزانہ اسد عمر کے یار خاص سمجھے جاتے ہیں اور اینگرو میں ملازمت کے دوران وزیر خزانہ اسد عمر کے کولیگ بھی رہ چکے ہیں۔ اب اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے جس کا صفحہ نمبر 8 ہے اور پوائنٹ نمبر 8 ہے، اور اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے however having certain background of affiliation with an MNA and prominent leader of the ruling party of the province was preferred over the better candidates and appointed him. Learned counsel referred to the biodata of the respondent number 1. بہرحال یہ اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے اپنے اسی فیصلے کے اندر موجود ہے، اور ساتھ ہی اسی فیصلے کا صفحہ نمبر 4 اور پوائنٹ نمبر 6 جس میں باقاعدہ اسد عمر صاحب کا نام لیا گیا ہے، اس فیصلے کے اندر لکھا گیا ہے کہ it is alleged that the respondent number 1 who has the political backing and close links with one Mr. اسد عمر MNA 48 یعنی کہ اس ٹائم اسلام آباد کا یہ جو حلقہ تھا جہاں سے وہ MNA بنے تھے، who is the member of the Energy Apex Committee of this province, was appointed in the violation of merit and the criteria set. یعنی پیڈو ایکٹ جو ہے اس میں اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اسد عمر صاحب کی جو بیکنگ تھی، ان سے کلوز لنکس کی وجہ سے ان کی تعیناتی سامنے آئی ہے۔ یہ بات ناظرین یہاں پہ پھر بتاتے چلیں کہ بات ہم نہیں کہہ رہے، نہ ہی کوئی زبانی کلامی حوالہ ہے اور نہ ہی کسی قسم کا مفروضہ، بلکہ اسی ادارے کے یعنی کہ پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے ایک معتبر اکاؤنٹنٹ فضل رحیم نے اپنے وکیل کے توسط سے جج صاحب کے روبرو یہ بات کی ہے، اور صرف یہی نہیں، اپنے سارے کیس کا محور بھی اسی ایک نقطے کو رکھا ہے کہ موجودہ وزیر خزانہ اسد عمر کے ساتھ سیاسی اور ذاتی وابستگی کی بنیاد پر نئے پاکستان میں ریاست مدینہ کے قوانین تبدیل کر کے اقربا پروری کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی۔ صرف یہی نہیں، چند دن قبل ہم نے دیکھا کہ گزشتہ منگل کو، ایک تو آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، اس سے پہلے گزشتہ منگل کو جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں نئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تعیناتی کا فیصلہ ہوا، اور یہی موصوف اکبر ایوب صاحب جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور جن کی تعیناتی کے خلاف خود پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ ان کی تعیناتی اسد عمر صاحب کی وجہ سے کلوز لنکس اور ان کے پولیٹیکل ایفیلیشن ہونے کی وجہ سے ایک غیر قانونی اور میرٹس کے پیڈو ایکٹ کی وائلیشن کے اندر جو ہے وہ کی گئی، اور یہ اکبر ایوب صاحب جو کہ اینگرو میں دوران ملازمت اسد عمر صاحب کے کولیگ رہ چکے ہیں، OGDSCL کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر بھی تعینات ہو جاتے ہیں۔ پچھلے منگل کو منظوری دی گئی، اور اینگرو ہی میں چیف ایگزیکٹو کے فرائض انجام دینے والے ایک اور صاحب شمس الدین احمد کو پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا جو ہے وہ چیئرمین بھی لگا دیا جاتا ہے، اس کے بورڈ کا چیئرمین جو ہے وہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اب اس سوال کا جواب تو انہیں نوازنے والے ہی بتا سکتے ہیں، ان کے منظور نظر یار خاص ہی ہر سانچے میں برابر اور پورے کے پورے فٹ کیسے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات اس لیے بھی ضروری ہے کہ اینگرو کے پرانے اگر یاران خاص کو مختلف بورڈ آف ڈائریکٹرز میں اعلیٰ ذمہ داریوں سے لیس کر کے کسی ایک کمپنی کے وسیع تر مفادات کا تحفظ تو مقصود نہیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ وہ بیانیہ کہاں گیا
جو ماضی کی اپوزیشن اور موجودہ حکومت کا رہا ہے کہ قمر زمان چودھری جیسے اپنے ذاتی وفاداروں کو تعینات کر کے اپنے مفادات کا تحفظ کیا گیا. اس وقت اگر اصول یہ تھا تو آج ہمیں بھی اس سوال کا جواب چاہیے, اور سوال کرنا کوئی جرم نہیں, کوئی معیوب بات نہیں, یہ ہماری صحافتی اور سماجی ذمہ داری ہے. بات کریں گے اس پہ. رانا افضل صاحب ہمیں جوائن کریں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما. نثار کھوڑو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور میاں اسلم اقبال صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما, صوبائی وزیر برائے صنعت و تجارت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. میاں اسلم اقبال صاحب, I'll start with you. یہ ایک قصہ تو آپ نے سن لیا, پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں ہم نے اس کی پوری تفصیل بھی بتا دی, بٹ سر سوال یہ ہے کہ اقربا پروری جس کو آپ خود ایک بیماری تصور کرتے تھے, جلسوں میں خان صاحب خود یہ بات کرتے تھے, یہی چیزیں ماضی میں کہی جاتی تھی کہ پرانے لوگ جو ہیں وہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو سپورٹ کر کے, یا اپنے لوگوں کو تعیناتیاں غلط طریقے سے ان کی کروا کے. تو عوام یہ کیسے مان لے کہ اب آپ یہ جو تعیناتیاں کر رہے ہیں یا یہ جو چیزیں ہیں یہ شفاف ہیں یا یہ میرٹ پر ہیں, اور پچھلے لوگ صرف جھوٹ بولتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعدیہ بہت شکریہ آپ کا. گزارش یہ ہے کہ جب آپ کے پروڈیوسر نے میرے سے رابطہ کیا ہے تو اگر آپ تھوڑا سا ٹاپک کے حوالے سے اس حوالے سے بتا دیتے تو میں جو انفارمیشن ہے اپنے متعلقہ فیڈرل لیول سے, اور جو میرے ساتھ ہمارا صوبہ ہے, صوبہ پختونخوا KPK, میں وہاں سے انفارمیشن لے لیتا, کیونکہ ان کی تعیناتی میرے علم میں نہیں ہے. اس کے اوپر زیادہ میں کمنٹ اس وجہ سے نہیں کر سکوں گا. ایک جنرل ڈسکشن تو میں اس ٹاپک پہ کر سکوں گا, لیکن اسپیسیفکلی فار اس تعیناتی کے بارے میں وہ میرے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا. ہاں, اگر آپ میرے صوبے کے حوالے سے بات کوئی کرتی کہ یہاں پر کوئی تعیناتی ہوئی ہے تو اس کا میں جواب آبویسلی میرے ذمہ بنتا ہے, میں نے اس کا آنسر کرنا ہے, کیونکہ اس گورنمنٹ کا میں نمائندہ ہوں, اسپوک پرسن ہوں ایز اے منسٹر, تو میں اس کا آپ کو پراپر جواب دے سکتا. کیونکہ یہ صوبہ KPK کی تعیناتی ہے, اور میاں صاحب آپ کے صوبے کے حوالے سے بھی کیونکہ پروگرام میں ہم آگے چل کے بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی ایک لحاظ سے میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ کے علم میں کیونکہ نہیں ہے تو آپ نے اس چیز کا اظہار بھی کر دیا ہے, بجائے اس کے کہ بہت سارے لوگ جن کے علم میں بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے کیونکہ ان کی جماعت کی حکومت ہوتی ہے. بہرحال رانا افضل صاحب, یور کامنٹ آن دس. سر آپ نے یہ بھی دیکھ لیا, پھر ابھی پچھلے منگل کو کابینہ کے اجلاس میں بھی جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوریاں ہوئی ہیں اس کے ممبر اور اس کے چیئرمین کے حوالے سے بھی ہم نے بتا دیا کہ وہ اینگرو کے پرانے ساتھی, لیکن جن کے بارے میں کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی تعیناتیاں بہت شفافیت پر اور میرٹ پر کی گئی ہیں. دیکھیں, بہت شکریہ سعدیہ. میرے صوبے کا بھی نہیں ہے, لیکن جس محنت سے اور جس ارکریزی سے آپ نے اس کا ساری ریسرچ کی اور جو ریفرنسز آپ نے دیے وہ ہر چیز کو سامنے رکھتے ہیں. اور بیسیکلی باٹم لائن یہ ہے, نہ اس کا کسی فرد سے ہے تعلق, نہ, اور باٹم لائن یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ چل کیسے رہی ہے. یہ اقربا پروریوں پہ چل رہی ہے. دوسروں کو یہ کہتے تھے کہ جی یہ فیملی ہے, فیملی کی پالیٹکس ہے اور یہ چیزیں, اور ان کی اگر فیملی نہیں ہے تو پھر ان کے دوست ہیں اور وہی ان کی فیملی ہے. اور یہ دوستوں کو جس طریقے سے نوازا جا رہا ہے, اور آپ نے صرف ذکر کیا اسد عمر کا کہ وہ اینگرو سے اپنے ساتھی لے کے آئے ہیں. اینگرو کے مالک بھی تو ان کے ساتھ ہیں, وہ بھی تو اپنے بندوں کو لگائیں گے نا گورنمنٹ کے اندر. وہ ٹھیکے بھی لے رہے ہیں گورنمنٹ کے اندر آ کے, اور نان ٹرانسپیرنٹ مینر. تو یہ ساری چیزیں جو یہ کہا کرتے تھے وہ باری باری وہ نگیٹ ہو رہی ہیں, اور ہم اس کو مکافات کہہ سکتے ہیں, لیکن مکافات تو یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر انٹینشن شاید شامل نہیں ہوتی. یہاں تو انٹینشن کے ساتھ کیا جا رہا ہے, جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے, اور ہر چیز کے اوپر یو ٹرن اور یہ چیزیں. تو اس نے ہمیں, آج میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو نقصان پاکستان کو ہوا وہ یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کے اوپر ہمارا اعتماد ختم ہو گیا, ہماری بزنس کمیونٹی کا اعتماد ختم ہو گیا, ہمارے انویسٹرز کا اعتماد ختم ہو گیا. آپ کی انڈسٹری ڈاؤن جا رہی ہے, آپ کا سروس سیکٹر ڈاؤن جا رہا ہے, کوئی بندہ انیشیٹو لینے کی کوشش نہیں کرتا. اس کے مقابلے میں آپ ہمارا ٹائم دیکھیں, بہت برے حالات تھے, دہشت گردی تھی, بجلی نہیں تھی, لیکن ہم
پاکستان کی ساری قوم کو ساتھ لے کے چلنے میں کامیاب ہو گئے. اور یہ ہماری اکیلوں کی کامیابی نہیں کہ ہم نے پاکستان کے اندر فائنینشیل مارکیٹ میں وہ اہداف حاصل کیے جو پاکستان کو دنیا میں ایک اچھی رینکنگ کے اوپر جا رہا تھا. تو یہ سارے قوم کو ساتھ لے کے چلنے سے ہوا تھا. انہوں نے ساری جس کو مانتی نہیں ہے پی ٹی آئی کی حکومت کہتی ہے کہ یہ آپ لوگوں کی اور پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہوا ہے. بہرحال وہ ڈیبیٹ آج بھی چلتی رہی. ہم نے وہ دیکھا ہے کہ مریم اورنگزیب صاحب اور فواد چودھری کے درمیان ٹویٹر پہ کچھ ایسے خیالات کا تبادلہ بھی ہوا کہ جس میں ایک دوسرے پر الزامات لگے. جی فرمائیے سعدیہ صاحب. میں اس پہ رسپونڈ کرنا چاہوں گا. آپ کا شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ رانا صاحب نے ابھی چند چیزیں معیشت کے بارے میں فرمائی ہیں. مجھے آج بتائیں انہوں نے جتنی اکانومی گرو کر کے پاکستان کو دی ہیں اس کی تھوڑی سی فگر ہم شیئر کر لیتے ہیں تاکہ پوری دنیا کے سامنے اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے سامنے وہ فگر ہونی چاہیے, تاکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی پرفارمنس کیا رہی ہے اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں. تھوڑی سی پرفارمنس کا جائزہ لے لیتے ہیں, تھوڑا سا اس پہ نظر ڈال لیتے ہیں, روشنی ڈالتے ہیں. مثال کے طور پر پیپلز پارٹی نے, میری عرض سن لیں پھر آپ ضرور بولیے گا, آپ کا حق بنتا ہے. میں نے اینکر سے ریکویسٹ کر کے ٹائم لے لیا. ریکویسٹ یہ ہے کہ 2013 میں جب پیپلز پارٹی جا رہی تھی تو یہ آ رہے تھے تو اس وقت ان کا کرنٹ ڈیفیسٹ تھا $2.5 بلین تھا, اور جب یہ جا رہے تھے 2018 میں تو وہ صرف $20 بلین ہوا. $20 بلین, صرف 17 ارب کا نقصان تھا, کرنٹ ڈیفیسٹ تھا. جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ 15 ارب روپیہ تھا. جب یہ جا رہے تھے تو صرف $30 ارب تھا, زیادہ نہیں تھا, $30 ارب. انہوں نے قرضہ 6,000 ارب روپے سے لے کر تو 30,000 ارب تک لے گئے. جو پبلک اون کمپنیاں پی آئی اے, ریلوے دوسری تھی, ان کی بھی عرض سن لیں, ان پہ 193 ارب روپیہ اس کے اوپر جو تھا وہ یعنی کہ خسارہ تھا. جب یہ جا رہے تھے 2018 میں تو وہ صرف 590 بلین روپیہ ہوا, 590. اور اسی طرح سرکولر ڈیٹ 1200 ارب تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے سر, میں اس پہ تفصیل سے بات کرنا چاہوں گی. میاں صاحب قطع کلامی کی معذرت, میں اس پہ تفصیل سے بات کروں گی اکانومی کے حوالے سے. میں بریک پہ بھی جاؤں گی, لیکن مجھے ذرا اس سے پہلے نثار کھوڑو صاحب کا موقف جاننا ہے جو ہم پہلے بات کر رہے تھے. یہ تو چلیں اکانومی کے حوالے سے بہت سارے سوالات میرے بھی ہیں جو میں آپ سے آ کر کروں گی. نثار کھوڑو صاحب مجھے فرمائیے گا کہ یہ اقربا پروری, نیپوٹزم, جن کو ون آف دا ڈیزیزز کہا جاتا تھا جس نے اس ملک کو کھا لیا, ملک تنزلی کی طرف آ گیا, آپ لوگوں پر بھی الزامات لگے, پی ایم ایل این پر بھی الزامات لگے. ابھی آپ کو وہ نیپوٹزم, اقربا پروری کس حد تک نظر آ رہی ہے اس ملک میں, حکومت میں؟ آپ کو بریک پہ بھی جانا ہے, مجھے موقع نہیں سر, آپ پہلے بات کیجئے پھر بریک پہ جاؤں گی. آپ کو بریک پہ بھی جانا ہے, اللہ کرے ایسا ہی ہو, مجھے موقع دیں. دیکھیں میں ان دونوں دوستوں سے اختلاف رکھتا ہوں. میں ان دونوں دوستوں سے اختلاف رکھتا ہوں. تحریک انصاف اپنے پورے اصولوں پہ چل رہی ہے. اصول جو بڑے بڑے سخت اصول ہیں, وہ اصول ہیں یو ٹرن کے. یہ اسد عمر, یہ حکومت جب حکومت میں نہیں تھی تو کچھ اور باتیں کرتے تھے. اب اسد عمر صاحب کی کیوں بات کر رہے ہیں, عمران خان کی کیوں نہیں بات کر رہے ہیں جس نے اپنے دوستوں کو آگے کیا؟ یہ شہزاد صاحب اور پتہ نہیں کون کون جو انہوں نے اپنے ٹیم میں رکھ لی ہیں, اس کا آپ کیوں نہیں ذکر کریں؟ کیا وہ الیکٹڈ تھے؟ کیا وہ کمپٹیشن میں آئے؟ کیا وہ کوالیفائی ہوئے؟ کیا وہ شارٹ لسٹڈ ہوئے؟ اس کے بعد ہوئے. آپ ان سے شروع کریں. اسد عمر تو ان کا وہ وزیر خزانہ ہے, اتنا با عزت, با ہنر اور بہت عقل مند وزیر خزانہ کہ آج لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں اور کہہ رہا ہے کہ جی آگے چیخیں نکلیں گی. اب اسد عمر کی کیا بات کر رہے ہیں؟ اسد عمر پہلے جب ہوتا تھا مخالفت میں, اختلاف, حزب اختلاف کہے یا کنٹینر پہ کھڑا تھا, تب کہتا تھا پیٹرول کا لیٹر ہونا چاہیے 45 روپے. خود کہتا تھا, کیونکہ انٹرنیشنل پرائسز اتنی بڑی نہیں ہے اس لیے پیٹرول اتنا ہونا چاہیے. حکومت میں ہے تو 95 اور 100 ہائی سپیڈ پتہ نہیں کیا 100 سے بھی زیادہ مہنگا ہے. پیٹرول مہنگا کرنا ان کو اچھا لگتا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جی اس طرح سے لوگوں کے اوپر بار پڑے گا, مہنگائی بڑھے گی, سب کچھ بڑھے گا, لوگ چلائیں گے. ابھی چلانے سے ان کو مزہ آ رہا ہے. یہ اپنے پورے اصولوں پہ کام کر رہے ہیں. وہ یو ٹرن کا جو اصول ہے نا, جو عمران نے کہا کہ جی میں جو یو ٹرن نہیں لیتا وہ لیڈر ہی نہیں ہے, یعنی جو جھوٹ نہیں بولتا وہ لیڈر نہیں ہے.
انہوں نے قصہ ہٹلر کا ذکر کیا، ہٹلر کے پھر گوئبلز کا بھی ذکر کر دیا کہ گوئبلز اتنا جھوٹ بولو کہ لوگوں کو سچ دکھائی دے. اب یہ پورے یو ٹرن پہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ رانا صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ہاں کریڈیبلٹی ختم ہو گئی، ختم ہو گیا، امید ختم ہو گئی. دیکھتے ہیں کہ 1.5 سال کے اندر واقعی ریلیف ملتا ہے کہ نہیں. I have to go for a short break سے واپس آتے ہیں تو ان کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. Stay tuned. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. وزیر خزانہ اسد عمر کہتے ہیں کہ 1.5 سال میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی، عوام 1.5 سال صبر کر لیں. لیکن اگر اسد عمر صاحب کے ماضی کے بیانات ہم سامنے رکھیں جو پیٹرول کے حوالے سے، ڈالر کے حوالے سے، اوورال معیشت کے حوالے سے وہ بات کرتے تھے، اور آج کیا رائے رکھتے ہیں وہ آپ کو پہلے دکھاتے ہیں. 2 بنیادی خسارے ہیں جن کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ آپ کنگال ہو گئے اور آپ کو IMF کے پاس جانا پڑا ہے. ایک یہ کہ آپ کے بجٹ کا خسارہ ہے، اس کے ساتھ ہی 600 ارب روپے کا بجلی اور گیس کے نظام میں خسارہ آ رہا تھا جو اس بجٹ میں شامل نہیں ہے. اسٹیٹ بینک کی انٹرونشن سے مارکیٹ کے اندر روپے کی قدر گروائی گئی، ڈالر کو مہنگا کیا گیا. کھڑا ہے جب آپ جو ڈالر کما رہے ہیں وہ کم ہے اور ڈالر جو خرچ کر رہے ہیں وہ زیادہ ہے اور ان میں گیپ بڑھ گیا ہے تو آپ کا روپیہ گر جائے گا بھائی. یہ سادہ سی چیز ہے جو کسی ٹھیلے والے کو بھی سمجھ میں آتی ہے. پچھلے 6 ماہ کے اندر تقریباً 15 سے 16 روپے قدر گر گئی ہے روپے کی. صرف روپے کی قدر گرنے سے اس وقت ہر پاکستانی خاندان جو ہے اس کے اوپر جو قرضے کا بوجھ ہے وہ اس 6 ماہ کے اندر 40,000 روپے سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے. ڈالر نہ مفتاح اسماعیل نے گرایا تھا، نہ ڈالر اسد عمر گرا رہے ہیں. ڈالر کی قدر کم ہو رہی ہے ان معیشت کی پالیسیوں کی وجہ سے جہاں 19 ارب ڈالر کا خسارہ کھڑا کر دیا آپ کے سر کے اوپر. وہ کہتے ہیں نا، یاد ماضی عذاب ہے، یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. کیا فرمائیے گا میاں صاحب؟ جی سعدیہ، اس میں گزارش یوں ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے یہاں پر جو پچھلی دور حکومت کی کچھ فگرز بتائی ہیں، آج مہنگائی کی بات ہو رہی ہے تو سب سے پہلے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ مہنگائی ہوئی کن وجوہات کی بنا پر، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. دوسرا یہ ہے سعدیہ صاحبہ، کیا 6 ماہ پہلے پاکستان کے اندر 6-8 ماہ پہلے اگر ہم تھوڑا سا چلے جائیں، ہاسپٹل میں علاج بالکل فری تھا. پاکستان نے امریکہ سے $10 بلین جو ہیں وہ امریکہ کو ادھار دیے تھے. سعودی عرب بھی ہمارا مقروض تھا، ہم ایشین ٹائیگر تھے اور اتنی ترقی کر رہے تھے کہ ہم کسی سے پکڑے نہیں جا رہے. جو بجٹ خسارہ تھا، جو کرنٹ ڈیفیسٹ تھا، جو انٹرپرائز کمپنیاں تھیں وہ سب زیرو پہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ پروفٹ کما رہی تھی. اور یہ سارا جو عمل ہوا یہ پچھلے 30 سال کے دوران ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کی اور نواز شریف کی جو حکومت رہی ہے، نون لیگ کی، ماشاءاللہ اس دور میں اتنی ترقی ہوئی ہے کہ ہم قرضہ دے رہے تھے، ہم نے قرضہ نہیں لیا، یہ اسٹیٹ بینک نے غلط لکھا ہے. اس دور کے اندر جو پیچھے آج سے 8 ماہ پہلے جو دور تھا، اس دور کے اندر ہم نے بڑی ترقی کی ہے. ہم نے بڑے ملکوں کو ماشاءاللہ ان سے ابھی پیسے لینے ہیں، امریکہ سے لینے ہیں، سعودی عرب سے لینے ہیں، چائنا سے لینے ہیں، قطر سے لینے ہیں، UAE سے لینے ہیں، ایون سو کہ یورپ کے کئی کنٹری ہیں جن سے ماشاءاللہ اتنی اچھی اکانومی کر کے گئے ہیں. یہ لوگ اتنے زیادہ لائق اور فائق لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے پاکستان کو اتنا خود کفیل کر دیا تھا کہ آج ماشاءاللہ ان سے ہم قرضے واپس لینے جا رہے ہیں. یہ تھی ترقی کی صورتحال. یعنی کہ اس پہ بات نہیں کرنی کہ جناب کرنٹ ڈیفیسٹ کا جو سپین ہے وہ کتنا بڑا ہو گیا، جو ٹریڈ کا سپین ڈیفیسٹ کا وہ کتنا بڑا ہو گیا، جو آپ نے سرکولر ڈیٹ تھا جو 480 پہ تھا وہ 1250، اس پہ بات نہیں کر رہی. بات اس پہ کرنی ہے کہ جناب یہ مہنگائی بھئی ہم قرضہ لے کر نہ تو ہمارے بچوں کے لیے کوئی بائی فلیٹ بن رہے، نہ ہم نے منی لانڈرنگ کا، وہ پالیسیز جو ان کی تھیں اور غلط تھیں اور فیلئر تھیں وہ پھر آپ کیوں چلا رہے ہیں؟ سر گزارش میری سن لیں، میری عرض سن لیں. دیکھیں انہوں نے جو اس ملک کے ساتھ، اس معیشت کے ساتھ کر کے گئے ہیں، کوئی دشمن بھی اپنے دشمن کے ساتھ نہیں کرتا جو انہوں نے اپنے ملک کے ساتھ کیا ہے. ان کا اس ملک میں سٹیک کیا ہے مجھے بتا دیں آپ، ان کا اس ملک میں ہے کیا سوائے حق حکمرانی؟ اس کے علاوہ تو ان کا نہ ان کی اولادیں ادھر ہیں،
نہ ان کی جائیدادیں ادھر ہے، نہ ان کا علاج ادھر ہے، نہ ان کی کوئی اور چیز ادھر ہے. ان کی تو مجھے یہ پاکستانی عوام کو غلام بنا کے انہوں نے رکھا ہے. گورے چلے گئے تھے، اس کے بعد انہوں نے غلام بنا کے رکھا ہے. اللہ اللہ خیر چلا. اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب اکانومی، بھئی اکانومی کا کیا دھرا تو آپ نے ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کس بچے کے لیے باہر پیسے بھیج دیے؟ ہم نے کون سی جائیداد باہر بنا لی ہے؟ ہمیں تھوڑا سا بتا دیں. ہم نے آ کے کون سا اپنی فیملی بزنس شروع کر لیا؟ یہ ان سے پوچھ لیں. ان سے پوچھیں انہوں نے کیا کیا معیشت کا. آج یہ رولا ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے رانا صاحب بتائیے گا، وہ کہتے ہیں کہ برے حالات تھے اس لیے تھوڑا یہ تمام چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں. اب جو اسد عمر صاحب نے 1.5 سال کہا ہے عوام کو صبر کرنے کے لیے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ معیشت کو ICU سے نکال کے ہم نے وارڈ میں تو شفٹ کر دیا ہے، تو 1.5 سال کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہسپتال والے کہہ دیں گے کہ جی اب صحت مند ہے معیشت اور آپ گھر لے کے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں میاں صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ہم نے کون سا فیملی بزنس شروع کر لیا. فیملی بزنس شروع کرنے کے لیے عقل چاہیے ہوتی ہے. ذہنی مریض فیملی بزنس نہیں شروع کر سکتے. اور ہماری یہاں پراپرٹی نہیں ہے، ہمارے بچے نہیں ہیں. مائنس عمران خان آپ کے پاس کیا ہے؟ اور عمران خان میں کیا ہے؟ کون سا وہ فلاسفر ہے جو اس پاکستان کو وہ چلا لے گا؟ اور مائنس عمران خان آپ کی پارٹی میں کیا ہے؟ اب دوسروں کو تو کہتے ہیں نا جی ان کا یہ بھی باہر ہے، ان کا یہ بھی باہر ہے. آپ کا اندر کیا ہے؟ دیکھیں یہ ان چیزوں پہ نہ جائیں. آپ نے کہا کہ جی آپ کی ڈیفیسٹس جو تھے، ڈیفیسٹس ایز اے پرسنٹیج آف اکانومی آپ بتائیں. ڈالرز میں نہ بتائیں کہ 2 ارب ڈالر تھے اور پھر 17 ارب ڈالر ہو گئے. یہ ڈیفیسٹ زیرو ہو سکتا تھا ہمارے وقت میں بھی. پوری آپ کی طرح ہم ڈیولپمنٹ کو بند کر دیتے، کوئی چیز امپورٹ نہ ہوتی اور ڈیولپمنٹ زیرو ہوتی اور ڈیفیسٹ زیرو ہو جاتا. پاکستان کو بند کر دیتے. یہ آپ کو جس کسی نے یہ سبق پڑھایا ہے کہ ڈیفیسٹ زیرو کرنا ہے، وہ بڑا اچھا سبق پڑھایا ہے. آپ کے مجھے بتائیں جو سڑکیں ٹوٹی ہیں ان کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے؟ جو کوئی ملک کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ آپ نے شروع کیا؟ ایک میٹرو بنائی، اس کا دنیا میں مذاق بن گیا KPK کے اندر. اس کے نقشے آپ سے نہیں بن سکے. آپ کے اندر کوئی عقل مند آدمی ہے کون جو گورنمنٹ چلائے گا؟ آپ کو پتہ نہیں کس شوق سے لوگوں نے کس امید سے سلیکٹ کر لیا. اچھا آپ کہتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ آپ اکانومی کی بات کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں اکانومی کی بات. ہم تو وہ اہداف چھوڑ کے گئے ہیں. آپ کی جب گروتھ تھی 5.2%، 5.8% اور ہم اس کو ٹارگٹ کر رہے تھے 6.2 کے اوپر، دنیا ہمارے ساتھ تھی، ہماری ریٹنگز ٹھیک تھیں. ہمیں وہ کہتے تھے کہ یہ پاکستان ایک ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہو جائے گا. وہ سارے جھوٹ بولتے تھے یا ہم جھوٹ بولتے تھے؟ ہم تو چور تھے، ڈاکو تھے، ہم پیسے یہاں سے لے کے جا رہے تھے. آپ نے کون سے پیسے روک لیے؟ اوکے بٹ نثار کھوڑا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ حکومت کہتی ہے کہ صرف 8-9 مہینے کا مقابلہ آپ پچھلے اتنے سالوں سے کیسے کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا انہی مسائل کو لے کے جو مولانا صاحب کیا نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی جس میں کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر بحث کی ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ کل زرداری صاحب سے بھی مولانا صاحب ملنے جا رہے ہیں. تو کس قسم کی حکومت مخالف تحریک آپ لوگ چلانے چاہ رہے ہیں جس کی خبریں آ رہی ہیں؟ دیکھیں پہلے آپ نے بولا کہ 9 مہینے کا مقابلہ 10 سال سے کیسے کیا جا رہا ہے. میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا تھا، عمران خان کہتا رہا ہے کہ میں 22 سال سے سیاست میں اسٹرگل کر رہا ہوں. 22 سال سے میری پارٹی ہے، 22 سال سے میرے تھنک ٹینک ہیں، 22 سال سے میری ٹاسک فورس ہیں، 22 سال سے میں پڑھ رہا ہوں، 22 سال سے میں کہہ رہا ہوں، 22 سال سے میں جدوجہد کر رہا ہوں. میں حقیقی لیڈر ہوں. حقیقی لیڈر اگر تم بننا چاہتے ہو تو مجھے تم نے بتایا کہ پاکستان کی معیشت کا حال کیا ہے. کیا تمہیں انفارمیشن نہیں تھی؟ کیا تمہارے پاس ساری چیزیں نہیں تھی کہ پاکستان کتنا کمزور اکانومی پہ چل رہا ہے یا مضبوط اکانومی پہ چل رہا ہے؟ اخراجات کتنے ہیں، بچت کتنی ہے، امپورٹ کتنی ہے، ایکسپورٹ کتنی ہے، اسٹاک کیا ہے کیا نہیں ہے، ایگریکلچر کیا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں تھا؟ اس وقت تم 9 مہینے کا تانا کیوں دے رہے ہو؟ تم تو اپنے آپ کو بہت بڑی اچھی پارٹی سمجھتے ہو نا. اچھی پارٹی ہوتی تو تم نے سارے پہلے سولوشن دکھائے ہوئے ہوتے قوم کو کہ بھائی اس طرح سے میں سالو کروں گا، اس طرح سے سالو کروں گا. 100 دن کا میں نے کہا تھا کہ آپ 100 دن کا پروگرام اناؤنس کریں. 100 دن میں کیا کیا؟ اور پھر اس کے بعد 9 مہینے کا تانا. پاکستان کو 70 سال ہوئے ہیں، 250 دن 10 سال نہیں ہوئے. پاکستان کی ویسے تو کمزوریاں بہت سی ہوں گی. تمہیں کیا تھا پتا کہ تمہیں اچانک مل گئی حکومت؟ تم اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے. تم امید ہی نہیں کر رہے تھے کہ لوگ اتنا تمہیں کامیاب کریں گے کہ تم حکومت بنا لے گا. اس لیے تم نے سوچا ہی نہیں. آج سوچ رہے ہو بیٹھ کے،
آج ایمنسٹی اسکیم بھی ویسے ہی آ رہی ہے. آج یو ٹرن پہ یو ٹرن لیے جا رہے ہو, اقربا پر بھی کر رہے ہو, سب کچھ میرٹ تو وہ تو جلسوں میں کہتے تھے, اسد عمر کا نام اناؤنس کرتے تھے, جب ہماری حکومت آئے گی تو یہ وزیر خزانہ ہوں گے. اسد عمر صاحب وہ نقشے اور پتہ نہیں پریزنٹیشن کے ساتھ پالیسیز بتا رہے ہوتے تھے, وہ کیا تھا؟ بابا ان کو صرف پتا تھا, ان کو صرف یہ پتا تھا عمران خان کو کہ مشرف کو کیسے راضی کریں. جب عبدالستار ان کو دیا تھا وزیر خارجہ کے طور پر, اس پر بڑے خوش تھے کہ جی جنرل مشرف کو میں نے عبدالستار نام سے ایک بندہ دیا ہے جو وزیر خارجہ بنا ہے, کل کو میں ان کو شوکت عزیز کا ایک تحفہ دوں گا. یہ عمران خان صرف جنرل مشرف کو خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا اور کچھ نہیں تھا, کوئی لوگوں کا لیڈر نہیں ہے یہ. اچھا, جنرل مشرف کو خوش کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں کر رہے تھے. میں لے لوں بریک سے واپس آ کے میاں اسلم اقبال صاحب بھی رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس بات کو, اور ذرا بات کریں گے. میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کے پی کے کا معاملہ تھا, تو پنجاب کے حوالے سے جو خبریں ہیں, اور خصوصاً آج پھر جو پنجاب میں 77 نئی گاڑیوں کی خریداری کے حوالے سے خبر سامنے آ رہی ہے, جس کی پچھلے دنوں تو تردید کی تھی, لیکن اس کے خلاف اب قرارداد بھی نون لیگ کی طرف سے پنجاب اسمبلی میں جمع ہوئی ہے. اس پر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. وزیر اعظم عمران خان پروٹوکول کے اگینسٹ بات کرتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اوکیزنز پہ ہمیں خود جو ہیں ان کے گورنر سندھ, جن کے حوالے سے آج بھی خبر آئی, حیدرآباد پہنچے تو 2 درجن گاڑیوں کا سے زیادہ کا قافلہ لے کر پہنچے, اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ان کی طرف سے یہ سب کچھ ہوا ہے. پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب, ان کے پروٹوکول کو آپ دیکھ لیجئے تو بہت ساری ویڈیوز آپ کو نظر آ جائیں گی. آسٹیریٹی ڈرائیو, کفایت شعاری پر بہت زور دیتے ہیں وزیر اعظم صاحب, حتیٰ کہ یہاں پہ کاریں اور بھینسیں تک بیچ دی جاتی ہیں. لیکن جب پنجاب کی بات آتی ہے تو جس پر وزیر اعظم صاحب کو خود انٹروین کرنا پڑا تھا کہ جب وہاں اراکین پنجاب اسمبلی نے مراد اور تنخواہیں بڑھانے کے لیے ایک بل جو ہے وہ ٹیبل کیا. اور ابھی میاں اسلم اقبال صاحب, یہ جو نئی گاڑیوں کی خریداری کا معاملہ پچھلے دنوں اٹھا, جس پر شہباز گل صاحب نے بھی اس کی تردید کر دی, فواد چودھری صاحب نے بھی تردید کر دی, لیکن اس کی تو ابتدائی سمری منظور بھی کر چکے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب. اور یہ جو قرارداد آئی ہے 77 نئی گاڑیوں کی خریداری پر پنجاب اسمبلی کے اندر, اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ SNGAD یعنی سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے اپنی سمری میں واضح لکھا ہوا ہے کہ اس کی منظوری ہو چکی ہے. تو پھر تردید کس چیز کی جا رہی ہے؟ سعدیہ دیکھیں, یہ بھی میں بات ابھی آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ میں فائنانس کمیٹی جو سب کمیٹی ہے اس کا میں ممبر بھی ہوں, اور اس کے 3 ہی ممبر ہیں. ایک CM صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں, فائنانس منسٹر صاحب ہے, اور ساتھ ان کے میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ ابھی تک یہ سمری ہمارے پاس نہیں آئی. جب آئے گی اس کے اوپر باقی صاحبان بھی بیٹھے ہوں گے, پھر اس کے بعد آپ کو اس کے اوپر کر سکوں. ابھی اس کی ٹوٹل میری طرف سے بھی تردید ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اگلی بات یہ ہے کہ جو منسٹر صاحبان جتنے بھی ہیں اور ایڈوائزر ہیں, ان کو سب کے پاس پرانی گاڑیاں ہیں. پرانے سے مراد ہے جو پچھلی گورنمنٹ نے خریدی ہوئی تھی, کسی کو کوئی نئی گاڑی نہیں خرید کے دی گئی, بلکہ سب کے پاس پرانی گاڑیاں ہیں. یہ میں بات آپ اس کو اپنے جو متعلقہ بیٹ رپورٹر ہیں ان کے ذریعے ضرور چیک کروا لیں. اگلی بات, رانا صاحب نے فرمایا کہ یہ ان کے پاس عقل نہیں ہے. میں بالکل ان سے ایگری کرتا ہوں, ہمارے پاس بالکل عقل نہیں ہے. جن کے پاس عقل تھی وہ تو ماشاءاللہ, جن کے پاس رستو تھے اور عقل تھی, پیسہ تو وہی باہر لے کے گئے. ہم بے عقل ٹھیک ہیں, ہمیں عقل نہیں چاہیے. ایسی عقل نہیں چاہیے جس سے آپ اپنے ملک کو گدوں کی طرح نوچیں. ہمیں یہ عقل نہیں چاہیے. ہمیں ایسے یہ عقل نہیں چاہیے کہ میں اپنی آنے والی نسل کو مقروض کر کے چلے جاؤں. ایسی عقل نہیں چاہیے. مجھے ایسی عقل بھی نہیں چاہیے کہ کھا پی کے میں پوری عوام کے سامنے جھوٹ بولوں. مجھے ایسی عقل بھی نہیں چاہیے. مجھے ایسی عقل بھی نہیں چاہیے کہ میں حکومت میں ہو کے تو جالب کی نظمیں پڑھوں اور کہوں گھسیٹوں گا اور اس کے بعد دوستیاں کروں. مجھے ایسی عقل بھی نہیں چاہیے. مجھے ایسی عقل بھی نہیں چاہیے کہ مشرف سے NRO لے لیا جائے. مجھے ایسی عقل بھی نہیں چاہیے. مجھے ایسی عقل بھی نہیں چاہیے کہ آپ نے سعودی عرب کے شہزادہ صاحب وہاں پر آئے تھے, 10 سال کا مشرف کے ساتھ آپ ایگریمنٹ کر کے چلے گئے تھے. مجھے ایسی عقل بھی نہیں چاہیے. مجھے ایسی عقل بھی نہیں چاہیے کہ دمادوں کے بینک اکاؤنٹ سے پیسہ نکل رہا ہو. مجھے ایسی عقل بھی نہیں چاہیے
کہ جس سے باہر سارا پیسہ اپنی اولاد کو شفٹ کیا جائے. اور مجھے ایسی عقل بھی نہیں چاہیے کہ پاکستان کو فیملی بزنس بنا کر چلایا جائے. مجھے ایسی عقل بھی نہیں چاہیے. ہاں ہمارے پاس عقل ہے, چلیں ہم اللہ اس کرے ملک کے لیے سوچ رہے ہیں, جی. ان لوگوں کے لیے سوچ رہے ہیں, ہم ان کے لیے سوچ رہے ہیں. جب میں پنجاب کیبنٹ کا ممبر ہوں. بالکل ٹھیک ہے سر, اللہ جو جس عقل کا آپ نے حوالہ دیا ہے واقعی وہ والی عقل نہ آئے, لیکن ایسی ضرور آئے کہ عوام کو ان مسائل کی دلدل سے آپ نکال سکیں. ان سے پوچھیں کہ کدھر پیسے گئے, کیسے انہوں نے کھائے. این آر او کرتے ہیں, زرداری صاحب نے بھی این آر او کیا تھا, میں اس وقت منسٹر تھا, مشرف سے این آر او کر کے باہر گئے تھے, ایسے نہیں گئے تھے. بی بی محترمہ شہید صاحب آئی تھی, این آر او کر کے آئی تھی, ان کی ساری قیادت نے کیا تھا. اور پھر ان سے پوچھے جو 10 سال کے لیے کر کے گئے تھے اور ہمیں مار کھانے کے لیے لاہور کی سڑکوں پر چھوڑ کے گئے تھے. رانا صاحب فرمائیے گا, پھر میں کھوڑو صاحب کی طرف جاؤں گی. چلیں میں سر دونوں سے جواب لے لوں, پروگرام کے آخری لمحات ہیں, پہلے رانا صاحب would like to respond. جی پھر کھوڑو صاحب. پہلی بات تو یہ کہتے ہیں جی ہم پیسے بہت سارے باہر لے گئے. کہاں سے گئے ان کو نہیں پتا, کس محکمے سے گئے, کس سرکار سے گئے, وہ پیسہ کون سا تھا وہ ان کو نہیں پتا, لیکن پیسے جانے کا ان کو پتا ہے اور ان کو پکڑنے کا بھی ان کو نہیں پتا, کیونکہ پکڑنے کے لیے اب پکڑ لیں اگر کوئی پیسے گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ سر وہ تو مان رہے نا وہ والی عقل نہیں ہے ان کے پاس, وہ عقل آپ کے پاس تھی. آپ کے چینل پہ میں خبر دینے لگا ہوں آپ کو کہ جو گورنر پنجاب ہیں وہ اپنے ایجنڈے پہ چندہ اکٹھا کرنے کے لیے کوئی سرور فاؤنڈیشن بنائی ہے, وہ امریکہ کے شہروں کا دورہ آج کل کر رہے ہیں, وہاں پہ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں, کیونکہ چندے کا حساب نہیں ہوتا. علیمہ باجی کا جو چندہ تھا کس چیز کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں, کوئی ڈیم شم بنانے لگے؟ نہ کوئی ان کی اپنی سرور فاؤنڈیشن ہے, اس کے لیے اس کے اشتہار چل رہے ہیں امریکہ کے اندر, امریکہ کے مختلف شہروں میں وہ سیر کر رہے ہیں اور چندہ اکٹھا کرتے پھر رہے ہیں. ان کے ہر بندے کا اپنا ذاتی ایجنڈا ہے, ہر بندے کا ذاتی ایجنڈا ہے. مجھے بتائیں, آپ کہتے ہیں جی ہم نے کیا کیا, آپ نے وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دیں, آپ کہ لوگوں کی ایز آف ڈوئنگ بزنس ہی آپ کر دیں کہ لوگ کاروبار شروع کر لیں. یہاں پہ کسی چیز کا این او سی لینے کے لیے 9 مہینے, اپنا پلاٹ کمرشلائز کرنے کے لیے پیسے دے کے کمرشلائز ہوتا ہے, اس کے لیے 6 مہینے لوگ ذلیل ہوتے ہیں. اچھا اور چلیے سر, آپ نے عجیب خبر بتا دی کہ گورنر صاحب امریکہ کے دورے کر رہے ہیں, اپنی سرور فاؤنڈیشن کے لیے چندے جمع کر رہے ہیں. نثار کھوڑو صاحب آپ فرمائیے گا, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ حالات جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں بہتر ہو رہے ہیں, یا پہلے میرا سوال وہی تھا کہ حکومت مخالف تحریک کی بات تو ہو رہی ہے, وہ ان کو پش کر دے گی, پریشرائز کرے گی, کیا کرے کھوڑو صاحب؟ ایکچولی ان کو عقل آ گئی ہے, ایکچولی ان کو عقل آ گئی تھی کہ اپنے آپ کو خودکشی سے کیسے بچائیں, کیونکہ عمران نے کہا تھا کہ میں کسی غیر ملکی قرضے لینے سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کروں گا. پھر جب میں نے کہا کہ بھئی خودکشی کی ڈیٹ تو بتاؤ, تب سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یو ٹرن نہیں ماروں گا تو کچھ نہیں ہوگا. اب انہوں نے یہ کر لیا ہے کہ جی آئی ایم ایف سے قرضہ لے کے ہماری قوم کو اور قرضی بنا رہے ہیں. قطر سے پیسے لے آئے, سعودی عرب سے پیسے لے آئے, یو اے ای سے پیسے لے آئے, جھوٹ بھی بولا زیادہ اور تھے کم. یہ سارے جھوٹ چلتے رہیں گے, چل رہے ہیں, اور عمران خان صاحب اپنے دلدل میں خود پھنس رہے ہیں. ابھی جو آئی ایم ایف کا لے آئے ہیں لون, آئی ایم ایف کا ابھی تو گڈ بوائے بن کے جا رہے ہیں نا. ساری چیزیں جو آئی ایم ایف لوگوں کی ان اجناس یعنی ایگریکلچر سے سبسڈی ختم کرنے کا کیا تک تھا کہ سبسڈی ختم کر دو انویسٹمنٹ پر اور مہنگا کر دو ایگریکلچر کے انپٹس کو, اور پھر کسان کو اس کا فائدہ بھی نہ ملے, اس کی کراپنگ کی پرائسز بھی ٹھیک نہ ہو. یہ کون سی عقل ہے؟ یہ آ گئی عقل کہ سبسڈی وڈرا کر لو, یہ تو عقل آ گئی نا. اور یہ مہنگائی کر دو, یہ عقل آ گئی نا, کیونکہ پیسہ اینٹنا ہے. اچھا یہ والی عقل آ گئی, 45 روپے کا یہ بیچ رہے ہیں 95 میں بیچ رہے ہیں, تو یہ پیسہ اینٹ رہے ہیں لوگوں سے نا. کیوں؟ یہ عقل آ گئی ہے, یہ عقل آ گئی ہے کہ لوگوں سے پیسے نکالو. اچھا چلیں سر, دعا یہ ہے جو میاں اسلم اقبال صاحب نے کہا تھا نا کہ وہ والی عقل نہیں ہے جو ماضی کے لوگوں کے پاس تھی, لیکن جس عقل کا آپ اشارہ کر رہے ہیں نا, ہم دعا کرتے ہیں وہ عقل ضرور آئے جس سے عوام کو کوئی ریلیف ملے. انفارچونیٹلی میاں صاحب میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں ورنہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں میں ضرور سنتی, بٹ ہینڈ اپ ہے. بہت بہت شکریہ میاں محمد اسلم اقبال صاحب, رانا محمد افضل صاحب اور نثار کھوڑو صاحب کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. I'll see you tomorrow. انشاءاللہ اجازت دیجیے, خدا حافظ.